अय्यतुहा अन्नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतन मरदिय्या फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नत। इसको बड़े अच्छे अलकाब से कहा जाता है, या अय्यतुहा अन्नफ्सुल मुतमइन्ना। अब तुझे किसी चीज का गम नहीं, कहां जाना है तूने। अब ये रूह जब ये खिताब सुनती है तो मोमिन की रूह जिस्म के अंदर तड़पती है कि निकलो और अल्लाह के पास जाओ, निकलो अल्लाह के पास जाओ। जल्दी से निकलती है। फरिश्ता कैसे निकालता है? जैसे आटे में से बाल खींचो, बड़ी आसानी से नरमी, नरम होता है ना मक्खन, यूं इसके जिस्म से रूह फरिश्ता निकालता है और फिर इस रूह को कहां ले जाया जाता है? इरजिई इला रब्बिक। इसको खिताब होता है कि तू कहां लौट, अपने रब की तरफ लौट, रब की तरफ, जिस रब के हुक्म पे हर तरह के हुक्म के लिए तैयार होती थी। हर तरफ सजदों में, क़याम में, रात के क़याम में, तिलावत में, जिक्र में, अल्लाह के रास्ते में, दीन की मेहनत में, जंगलों में, सहराओं में अल्लाह की बात करने के लिए तैयार होती थी। आज उस रब के पास जाने का वक्त भी आ गया। इरजिई इला रब्बिक, जा तू अपने रब के पास जा। इसको क्या, इस रूह को कहा इरजिई इला रब्बिकी रादियतन मरदिय्या। तू खुश भी होगी और तेरे ऊपर खुशियां होंगी, तो खुश और खुर्म जाएगी और ऐसी खुश और राजी रहेगी कि तुझ पर वो करीम रब भी राजी होगा। ये मोमिन की रूह है, मोमिन की रादियतन मरदिय्या फदखुली फी इबादी। कहां जा तू, कहां? अल्लाह कहते हैं मेरे बंदे, एक अल्लाह के खास बंदे हैं, अल्लाह के खास बंदे हैं। इनके बारे में क्या कहा? सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। क्या कि इहदिनस सिरात, हम मांगते ना दुआ, इहदिनस सिरात, ऐ अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखला, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। आगे क्या है? सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। वो कौन है? मिनन नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदा व सालिहीन। ये चार तबके हैं जो अल्लाह के बंदे हैं। अब बताइए कि ईमान वाले की रूह को किन के साथ शामिल किया जा रहा है? मोमिनों के साथ, अंबिया के साथ, शुहदा के साथ, सालिहीन और सिद्दीकीन के साथ, क्योंकि अल्लाह के बंदे तो ये हैं। इसलिए इसको खिताब होगा उदखिली फी इबाद, मेरे बंदों में जा, मेरे बंदे, वहां इस रूह को रादियतन मरदिय्या फदखुली फी इबादी, और आगे खिताब होगा वदखुली जन्नती। अल्लाह हम सबको नसीब फरमा, सब। ये मोमिन की रूह को खिताब होगा कि जन्नत में जा, जन्नत में। तो मेरे दोस्तों अब बताएं कि ईमान कितनी अजीम दौलत है कि मरते ही मोमिन की रूह के एजाज तो ये है। फिर ये जब इसको खिताब फरिश्ते देते हुए इसको निकालेंगे तो इस पे बस नहीं होगी, अब इसके लिए जन्नत के रुमालों में खुशबूदार रुमाल और फूल के गुलदस्तों से लैस, फरिश्तों के दोनों हाथों में फूल के गुलदस्ते, जन्नत के खुशबू वाले फूल, वो इसके एजाज के लिए आसमान तक लेने होंगे। आसमान के तरफ ले जाने के लिए फरिश्ते जाएंगे तो आसमान के दरवाजों पर इसके लिए रास्ते सारे खोलते चले जाएंगे, खुलते चले जाएंगे। वो अल्लाह के अर्श तक के सारे रास्ते खुल जाएंगे। अल्लाह के अर्श के में जाकर ये रूह झुक जाएगी सजदे में। इसकी रूह के अपनी जगह तक पहुंचने के लिए फरिश्तों के एजाज होंगे, इसको एजाज और इकराम दिया जाएगा, इज्जत दी जाएगी। अब इसका जिस्म बगैर रूह के यहां पड़ा हुआ है। अब इसकी जिस्म ये नहीं कि बस नेक आदमी, अल्लाह वाले आदमी जो अल्लाह की इताअत में लगा रहा, अल्लाह को खुश करने में उसकी जिंदगी के लम्हात गुजरे, जवानी के अंदर भी अल्लाह को खुश करता था, बुढ़ापे के अंदर भी अल्लाह को राजी करने में लगा हुआ है। उसका उठना, उसका बैठना, उसका चलना, उसका फिरना, उसका बोलना, उसकी तिजारत, उसकी काश्तकारी, उसके हर अमल अल्लाह को खुश करने में लगा है। तो जिस्म ऐसे नहीं कि बस पड़ी हुई है।
فرشتے اس کے غسل سے پہلے فارغ ہو جاتے ہیں، بندوں کے غسل دینے سے پہلے۔ اب اس کے غسل کے بعد فرشتوں کا شامل ہونا، اور پھر فرشتے قبرستان تک اس کے اعزاز کے لیے دونوں طرف کھڑے ہوتے ہیں۔ اور آپ میں سے کوئی شاید یہ کہے کہ ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا، فرشتے نظر نہیں آتے۔ کبھی ہم نے کرامن کاتبین کو دیکھا ہے؟ لگے ہوئے ہیں ساتھ، لگے ہوئے ہیں۔ یہ حق ہے کہ اس کا اعزاز قبرستان جانے تک رہے گا، جسم کا جو بغیر روح کے ہے۔ حالانکہ اب یہ کسی کام کی نہیں ہے دنیا کے لحاظ سے، اس جسم سے روح نکل جاتی، کسی کام کی ہوتی ہے؟ کسی کام کی بھی نہیں ہوتی۔ اب تو یہ اپنا ہاتھ کو الٹ پلٹ بھی نہیں کر سکتا، یہ دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے۔ لیکن اس لکڑی کی طرح پڑے ہوئے جسم کی بھی قیمت ہے۔ کیوں؟ کہ اس جسم میں ایمان تھا، روح تھی جو مومنہ تھی۔ اس وجہ سے اگرچہ اب تھوڑی دیر کے لیے روح کا تعلق جسم سے کٹ گیا، لیکن یہ جسم بھی قیمتی ہے۔ کس وجہ سے قیمتی ہے؟ دنیا کے مال بنانے کی وجہ سے۔ یہ گورنر صاحب کی لاش ہے اس لیے قیمتی ہے، صدر کی، ملک کے بادشاہ کی نہیں، یہ مومن کی روح ہے، مومن کی روح ہے، یہ مومن کا جسم ہے۔ اس جسم کے اندر ایمان والی روح تھی، اس لیے صدر ہونے کی وجہ سے نہیں قیمت۔ یہ جھوپڑی میں رہنے والا، کھانے کو ایک وقت کا ملتا تھا، ایک کا نہیں ملتا تھا، لباس پہ کپڑا کبھی ملتا تھا نیا، یہ تو اس کی روح ہے جس کا اعزاز فرشتے کر رہے ہیں۔ یہ کس وجہ سے کر رہے ہیں؟ اس کے پاس تو رہنے کا مکان بھی نہیں تھا، چلنے کے لیے سواری نہیں تھی، سفر کے لیے کھانے کے لیے اعلیٰ قسم کے کھانے نہیں تھے، بستر اور بچھونے نہیں تھے، صوفے اور بیڈ نہیں تھے۔ یہ تو وہ تھا جو زمین پہ رات کو لیٹ جاتا تھا، اینٹ اس کا سرانہ ہوتی تھی، یہ اس کی جسم ہے، اس کا جسم ہے۔ اب اس کے لیے اعزاز ہے۔ قبر بھی کہتی ہے مرحبا بک، تیرا آنا بڑا اچھا۔ حدیث میں پڑھتے رہتے ہیں نا، یہ کس کو خطاب کرتی ہے؟ قبر مومن کو کرتی ہے کہ تیرا آنا مبارک۔ اور یوں کہتی ہے قبر، تو آیا، تیرا آنا مبارک، تمہیں بہت ہی اچھا کیا کہ آ گیا، بہت ہی اچھا کیا گیا۔ یہ مومن کو خطاب ہے، مومن کو میرے دوستو۔ اس لیے ہم آج دنیا کی چمک دھمک کو دیکھ کر اپنے آپ کو احساس کمتری کے شکار میں نہ مبتلا کر دیں کہ ہمارے پاس کیا ہے۔ جو ہمارے پاس اللہ نے ہمیں نعمت دی ایمان کی، اس نعمت کی قدر مرنے کے بعد معلوم جب ہوگی، اس وقت کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا۔ کون کہیں گے؟ یقول الکافر، کہ مومن کو دیکھیں گے، اس کا اعزاز، اس کا اکرام، اس کے لیے جنت، اس کے لیے اللہ کے عرش کے سائے، اللہ کی طرف سے نرمی کے ساتھ حساب کتاب، جنت کے راستوں کی طرف رہبری ہو رہی ہوگی، اور جنت کے دروازے ان ایمان والوں کے لیے کھولے جا رہے ہوں گے۔ تو اس وقت اور ادھر کافروں کا حال کیا ہوگا؟ سختی سے حساب ہوگا، فرشتوں کی مار دھاڑ ہوگی، بڑے بڑے لوہے کے گرز ہوں گے جو ان کے سروں پر، ان کی پیٹھوں پر لگائے جا رہے ہوں گے، اور اوندے منہ فرشتے اس کو گھسیٹ رہے ہوں گے، اور یہ ہائے وائے کر رہے ہوں گے۔ اور پھر اللہ کے سامنے جب ان کو کھڑا کیا جائے گا، اللہ کی طرف سے فرشتے ان سے سوال و جواب میں بہت سختی کریں گے، بہت سختی کریں گے، اور پھر ان کے لیے جب فیصلے سنائے جائیں گے کہ جاؤ تمہارے لیے وہ ٹھکانہ ہے جہنم کا، وہاں جاؤ، اس وقت فرشتے ایمان والوں کو جنت کی طرف دیکھتے ہوئے جاتے ہوئے دیکھیں گے، اور اپنے لیے جب حکم سنیں گے کہ یہ ہمارا ٹھکانہ ہے جہنم، اس وقت وہ کہیں گے، اور وہاں دوسری مخلوق کو تو مٹی بنا دیا جائے گا، پھر اس مخلوق کے بارے میں جب حکم ہوگا اللہ کی طرف سے کہ تم مٹی ہو جاؤ، تو وہاں یہ کافر کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا۔ ہر ایک کافر کہے گا ہائے کاش میں مٹی ہو جاتا۔
مٹی ہو جاتا. اور مومن کہے گا، یہ مومن کے لیے نہیں آیا. قرآن کہتے ہیں یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، یہ کافر کہے گا ہے کاش میں مٹی ہو جاتا. تو میرے دوستو اللہ کا شکر کرنا چاہیے. اب شکر کیا ہے؟ جو اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت دی ہے اس کی قدر کریں، اس کو ضائع نہ کر بیٹھیں. یہ ضائع بھی ہوتا ہے، ضائع بھی ہوتا ہے. اس کو ضائع ہونے سے بچانا ہے. گناہوں سے ضائع ہوتا ہے، گناہ سے ایمان کی روشنی زائل ہو جاتی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے. اب اگر یہ توبہ نہیں کرے گا اور گناہ کرے گا تو اس کا دل اور سیاہ ہوگا. رفتہ رفتہ اس کا دل بالکل سیاہ ہو جائے گا. اب اس پر کوئی خیر کی بات اثر نہیں کرے گی، کوئی قرآنی آیات اثر نہیں کرے گی، قبر کے تذکرے اثر نہیں کریں گے. تو میرے دوستو ایمان کو بچانا بھی ہے اور پھر ایمان کو بڑھانا بھی ہے. ایمان گھٹتا بھی ہے، ایمان بڑھتا بھی ہے، جسے کے اعتبار سے نہیں، کیفیت کے اعتبار سے کہ اس کے اندر نور آتا بھی ہے جاتا بھی ہے. اس لیے ایسے گناہوں سے بچنا جس سے ایمان کے زائل ہونے کا بھی ڈر ہوتا ہے. اور ایمان کو ختم کرنے والی جو چیز ہے وہ بد نظری ہے، غلط دیکھنا ہے. غیر محرم کو دیکھنے سے لکھا ہے کتابوں میں کہ اس آدمی جو اس کا مسیر ہو اور یہ اسی طرح کا آنکھوں سے دیکھتا ہے، غلط دیکھتا ہے، خطرہ ہے مرتے ہوئے اس کو ایمان نصیب نہ ہو. اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے. اللہ ہم سب کی ہم سارے مسلمانوں کا اللہ خاتمہ ایمان پر کرے. خطرہ ہے. اور جو خفیہ گناہ کرتا ہے چھپ چھپ کر، تنہائی کے گناہ، ایسے آدمی کے بارے میں بھی خطرہ ہے کہ مرتے ہوئے اس کو ایمان نصیب نہ ہو. اس لیے گناہوں سے بچنا ہے کہ ایمان کو بچانا بھی ہے اور پھر ایمان کو بڑھانا ہے. ایمان کے بڑھانے کے لیے محنت ہے، محنت. اللہ سے ہونے کو بولنا، اس کائنات کے اندر وہ ہوگا جو میرا اللہ چاہے گا، وہ نہیں ہوگا جو مخلوق چاہے گی، وہ نہیں ہوگا جو میں چاہوں گا. میرے چاہنے سے بھی کچھ نہیں. یہ تو نہیں ساری مخلوق کی نفی. میں کہتے نا تبلیغ والے نکلو، میں یار اکیلا ہوں گھر میں. کیا مطلب؟ میرے بغیر گھر نہیں چل سکتا. لا حول ولا قوت. جب دنیا سے چلے جاتے ہیں تو کیسے گھر چلتے ہیں؟ کون چلاتا ہے؟ اللہ چلاتا ہے. اس لیے اپنے آپ کو ایسا نہ سمجھے کہ میرے بغیر تو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. نہیں، اللہ کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. اللہ کا غیر، اللہ کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتا. اللہ ایسی طاقت والا ہے، ایسی قدرت والا ہے کہ اس کی قدرت بھی کامل، اس کی طاقت بھی کامل. وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. اس کے وہ کرنے میں کسی کا محتاج نہیں ہے. احد ہے، صمد ہے، لم یلد ہے ولم یولد ہے. جو مخلوق کے ساتھ لگی ہوئی صفات ہیں، حال ہیں، ان تمام حالات اور کیفیات سے اللہ پاک ہے. سبحانک پڑھتے ہیں نا، سبحانک اللہم. سبحان کا معنی یہی ہے کہ اللہ ہر طرح کے عیب سے منزہ اور پاک. جو عیب مخلوق کے ساتھ لگے ہوتے ہیں وہ عیب اللہ کے ساتھ نہیں ہے. اللہ پاک ہے. تو میرے دوستو اللہ کی عظمت کو بولنے سے، اللہ کی محبت کو، اللہ کی قدرت کو بولنے سے ایمان بڑھے گا. اس لیے اللہ کی راہ میں نکل کر اس کے تذکرے ہوں. زیادہ بولنا ہے تو اللہ کو بولنا ہے. مخلوق کو بولنے سے مخلوق دل میں آئے. جس کے تذکرے ہوتے ہیں وہ دل میں آتا ہے. یہ قاعدہ ہے. آپ کسی کے تذکرے روزانہ شروع کر دو کسی چیز کے، اس چیز کی محبت اور عظمت دل میں آ جائے گی کہ یہ چیز ہونی چاہیے. اللہ کے تذکرے ہوں گے صبح و شام. دکان پہ بیٹھا ہوں، اللہ کو بول رہا.
کاشتکاری میں جا رہا ہوں اللہ کو بول رہا ہوں، اللہ کی راہ میں نکل کر بھی اللہ کو بولنا ہے، گھر رہ کر بھی اللہ کو بولنا ہے۔ اللہ دل میں آ گیا پھر مسئلہ آسان ہے، پھر گناہ سے بچنا آسان ہے۔ اللہ دل میں نہیں ہے تو اندھیرا ہے، اندھیرے میں کچھ نظر آتا ہے، پھر بعض مرتبہ گناہ کر لے گا نیکی سمجھ کر۔ گناہ دکھلانے کے لیے دل کی روشنی، آنکھوں کی روشنی سے گناہ نظر نہیں آتے، حق کو دیکھنے کے لیے دل کی روشنی ہے، آنکھوں کی روشنی سے حقائق چھپے رہتے ہیں، اندر کا ایمان۔ اس لیے نا قرآن پاک نے کفار کے بارے میں کیا فرمایا؟ ہاں، فرمایا کہ ان کے دل نہیں ہے جس سے یہ سمجھیں، حالانکہ دل تو تھے، بغیر دل کے بھی چلتا ہے کوئی؟ کہ حق کو دیکھنے والے سمجھنے والے دل نہیں ہے۔ ان کی آنکھیں نہیں ہیں جس سے یہ دیکھ سکیں، حالانکہ آنکھیں تو تھیں لیکن حق کو دیکھنے والی آنکھیں نہیں۔ تو میرے محترم بھائی دوستو، یہ دل کی آنکھ کو کھولنے کے لیے اللہ کو دل میں لانا ہوگا، اس کی محنت ہے، یہ محنت ہے کہ ہمارے حضرات کیا فرماتے ہیں؟ سب سے پہلی محنت ایمان کی محنت، لا الہ الا اللہ کی ایسی محنت کرنا کہ لا الہ الا اللہ دل میں آ جائے، محمد رسول اللہ کی ایسی محنت کرنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دل میں آ جائیں، دل میں آ کر پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جسم پہ نظر آئیں۔ لا الہ الا اللہ دکھایا نہیں جا سکتا، محمد الرسول اللہ چھپایا نہیں جا سکتا۔ لا الہ الا اللہ کا تعلق دل سے ہے، دل میں اللہ ہوتا ہے، اور محمد الرسول اللہ کا تعلق ظاہر سے ہے۔ جس کے دل میں محمد الرسول اللہ کی محبت ہوگی وہ جسم پہ ظاہر ہوگی، یہ محمدی نظر آئے گا، یہ کسی بھی جگہ ہوگا، کسی بھی ملک کے کونے میں ہوگا، دنیا کے کونے میں یہ نظر آئے گا، یہ مسلمان ہے، یہ محمد الرسول اللہ کا امتی ہے۔ اس کی تجارت سے معلوم ہو تم کون ہو۔ تاتاریوں کو فتنہ ختم کرنے والے تاجر تھے، تاجر۔ تم کون ہو؟ ایسے اچھے اخلاق والے، ایسی بہترین تجارت والے، کپڑا دکھاتے تھے اور پھر اس کے بعد کہتے تھے کہ جی اس کپڑے کی قیمت اتنی ہے، مثلا 2000، لیکن اس میں عیب ہے، عیب کی وجہ سے 1000 کا ملے۔ اچھا، ایسے اچھی تجارت والے معاملات، اچھا بتاؤ تم کتنا دے سکتے ہو؟ قیمت تو اس کی 3000 ہے، میرے پاس تو 1500 ہے، چلو 1500 دے دو، یہ لے جاؤ چیز۔ اب ان اخلاق کو دیکھ کر پوچھنے لگے، تحقیق کرنے لگے، تم کون ہو؟ ہم مصر کے رہنے والے ہیں۔ اچھا تم کیا مذہب رکھتے ہو؟ ہم مسلمان ہیں۔ وہ تحقیق کرتے کرتے ان کا شہزادے تک بات پہنچی تو وہ بھی مسلمان ہو گئی۔ تو جو محمدی ہوتا ہے اس کی تجارت سے بھی اللہ زندگیاں بدلتے ہیں۔ وہ تو نظر آتا ہے، اپنے عمل سے نظر آتا ہے کہ محمدی ہے، اپنے بول سے نظر آتا ہے یہ محمدی ہے۔ تجارت اس کی محمد رسول اللہ کے طریقے پر ہوگی، ملک کے ہدایت کا ذریعہ بنے گی، اور بنی ہے۔ دفتر میں بیٹھا ہوا ہے، اس کے پاس مال آ رہا ہے، مال لو، ہاں مال لو، غلط فیصلے کرو، غلط قلم چلا دو، یہ کہے گا نہیں 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 نہیں، میرے رسول، میرے محمد عربی نے منع کیا ہے، اللہ نے رسول اللہ کو بھیجا، اس نے منع کیا ہے۔ دفتر میں بیٹھ کر رشوتیں نہیں کھائے گا، کاروبار میں سود خوریاں نہیں ہوں گی، کیوں؟ میں تو محمدی ہوں، منع ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، محمد رسول اللہ تجارت میں بھی نظر آئے گا، اپنی پوری زندگی میں نظر آئے گا۔ تو محمد رسول اللہ پر محنت ہو۔ کیا محنت ہوگی؟ کہ اس بات کو اتنا کثرت سے بولنا کہ دل میں بیٹھ جائے کہ کامیابی رسول اللہ کے طریقے میں، اور کسی جگہ نہیں ہے۔ وہ طریقہ نماز میں بھی، عبادات میں بھی، معاملات میں بھی، معاشرت میں بھی، رہن سہن میں بھی، اخلاقیات میں بھی۔ یہ نہیں کہ نماز تو محمد عربی کی ہے اور دکان پہ بیٹھتا ہے تو پتہ ہی نہیں میں کون ہوں،
دفتر میں جاتے تو پتہ ہی نہیں ہے، آفس میں جاتے تو پتہ ہی نہیں ہے. نہیں، جہاں بھی ہوگا، مسجد میں ہوگا، بازار میں ہوگا، دفتروں میں ہوگا، زمین کاشتکاری میں ہوگا، کہیں دیگر شعبوں کے اندر ہوگا، یہ ہر جگہ دکھائے گا کہ میں محمد رسول اللہ کا غلام ہوں، کہ میری کامیابی ہر عمل میں، ہر کام میں، ہر شغل میں رسول اللہ کے طریقے پر ہے. اس کا یقین دل کے اندر بٹھانے کے لیے بولنا ہے کہ کامیابی کہاں رکھی اللہ نے؟ دین میں رکھی ہے. دین میں عزتیں کہاں ملنی ہے؟ محمد رسول اللہ کے طریقے میں ملنی ہے. یہ وہ ہے صبغۃ اللہ، ومن احسن من اللہ صبغۃ. اللہ کا رنگ چڑھا ہوا ہو، وہ رنگ ایمان کا اور رسول اللہ کے طریقے کا رنگ، کہ یہ جس پر ہوگا یہ کامیاب ہے. یہ رنگ جس پر نہیں ہوگا ناکام ہے. ایمان ہو، عمل ہو، ایمان اور عمل میں کامیابی ہے. ایمان اندر کی چیز کا نام ہے، عمل باہر کی چیز کا نام ہے، اور جسم سے نکلنے والے اعمال کا نام عمل ہے. اور وہ عمل رسول اللہ کے طریقے پر ہوگا تو ہر مسلمان کامیاب ہوگا. کامیابی کا پکا وعدہ ہے ایمان اور عمل پر. دنیا کی کامیابی کا بھی اس پر وعدہ ہے، آخرت کی کامیابی کا بھی اسی پر وعدہ ہے. نماز میں، نماز اونچا عمل ہے، بڑا عمل ہے. اس کے تو وضو پہ گناہوں کی بخشش کا وعدہ ہو گیا. وضو کرتا ہے مومن، وضو اس پر فرمایا خرجت خطایاہ من جسدہ، یہ وضو کرتے ہی اس کے جسم سے سارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں. مسجد کی طرف قدم اٹھاتا ہے، ایک ایک قدم پر نیکی، گناہ معاف، جنت میں درجے بلند. سبحان اللہ، کیسا مذہب اور دین ہے. مسلمان کے قدم کی بھی قیمت ہے. ایمان کے ساتھ اٹھنے والے قدم کی قیمت ہے. کسی کی دلداری کے لیے، صرف اللہ کی رضا کے لیے قدم اٹھتا ہے. طاب ممشاک، تیرا قدم بھی مبارک ہو، تیرا قدم بھی مبارک ہو. کیوں؟ مسلمان کی زیارت کے لیے جا رہا ہے، صرف مسلمان کی زیارت. قدم کی قیمت ہے. نماز کے لیے اٹھنے والے قدم پہ قیمت لگ گئی. اٹھ کر ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے پر قیمت لگ گئی اس کی. اس کے رکوع کی قیمت، اس کے سجدے کی قیمت، اس کے قیام کی قیمت. میرے دوست، اتنا عظیم عمل نماز، اب اس کی قیمت پھر اس کی کچھ صفات کے ساتھ بڑھتی ہے. اکیلے پڑھو گے تو ایک نماز، جماعت کے ساتھ پڑھو گے تو 25 اور 27 نمازوں کا. سبحان اللہ. مسلمانوں کے ساتھ جڑ کر چلنے کی کتنی قیمت ہے کہ آؤ مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اکٹھے ہو کر نماز پڑھو تو میں 27 نماز پڑھوں. جوڑ کی کتنی قیمت ہے اللہ کے آپس میں جوڑ کی، کہ اکٹھے ہو کر آؤ تو 27 نمازوں کا، اکیلے کھڑے ہو تو ایک نماز کا لوگے. مسجد میں آؤ، نماز کا اور ثواب، گھر میں پڑھو اور ثواب. قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں. تو میرے محترم بھائی دوستو، تو ہر عمل کے اندر رسول اللہ کا طریقہ شرط ہے. نماز ہے، اپنی تجارت ہے، اپنی زندگی کے پورے مسائل کو سیکھنا. میری انفرادی زندگی بھی شریعت والی ہو. ہم مطالبے کریں نا کہ حکومت شریعت نافذ کرے، سب سے پہلے میں اپنے اس عالم اصغر پر شریعت کو تو نافذ کروں. اب قرآن کے ساتھ لگا ہوگا، قرآن کیا کہتا ہے، کہاں دیکھو، کیا دیکھو، کیا نہ دیکھو، کیا سنو، کیا نہ سنو، کیا بولو، کیا نہ بولو. قرآن کے علم سے اپنے دلوں کو منور کریں. علماء کے پاس جا کر مسائل کی، اپنے کاروبار کی لائن کو سیدھا. فضائل کے حلقوں میں بیٹھ کر عمل کی قیمت معلوم کریں. عمل کی قیمت. علماء کی مجالس میں جا کر اپنی کاروبار کی لائن کے مسائل سیکھنا. ایسا تو نہیں میری کمائی میں حرام داخل ہو رہا ہے، 1 روپیہ حرام کا سارے مال کو خراب کر دیتا ہے. حلال بھی ضائع ہو جاتا ہے، حلال بھی ضائع ہو جاتا ہے. آپ تجربہ کیجئے، جب کسی مالدار کے مال ضائع ہوتا ہے، اس سے جا کے پوچھو تو اس کے مال کے ضائع ہونے کا سبب ظاہری تو کچھ بتائے گا، لیکن اگر اس سے پوچھو کہ آپ زکوٰۃ نکالتے ہیں،
جس مال کا عشر اور زکات نہیں نکلتا، عشر نہ نکالیں، کھیتی کھڑی کھڑی ضائع ہو جاتی ہے، قیمتیں گھٹ جاتی ہیں، شرکی نحوستے ہیں۔ کاش کے وقت کاشتکار رو رہے ہوتے ہیں نا کہ جی ہم جب کاشت کر رہے تھے گندم کا ریٹ یہ تھا، جب ہماری گندم آئی اس کا ریٹ یہ ہے۔ ان سے پوچھو 20 سال ہو گئے، 40 سال ہو گئے آپ کاشتکاری کر رہے ہیں، آپ نے کبھی عشر حساب کر کے نکالا ہے؟ تو مال کے ضائع، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد میں جس کا مفہوم ہے، جس مال کی زکات نکالی جائے وہ ضائع نہیں ہوتا، نہیں ہوتا ضائع۔ تاجر رو رہے ہوتے ہیں میری تجارت کا اتنا نقصان ہو گیا، آپ اس سے پوچھیں آپ نے زکات نہیں نکالی، غریب کا حق کھاؤ گے اور پھر بہاریں آئیں گی، یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ غریبوں کا حق ہے، ناتوانوں کا حق ہے، مساکین کا، یتیموں کا، جس کو کھائے جا رہے ہیں۔ تو مسائل سیکھنے ہیں تجارت کے، کمائی کے مسائل، مال اس کے مسائل، تاکہ ہمارے اولاد کے پیٹ میں حلال کا لقمہ جائے، حلال کا لقمہ۔ یہ حرام کا لقمہ جو جاتا ہے نا، یہ اولاد کو نافرمان بناتا ہے، ماں باپ کا بھی نافرمان ہوتا ہے، اللہ اللہ کے رسول کا بھی نافرمان ہوتا ہے۔ حرام کھایا ہے، یہ کبھی فرما بردار نہیں بن سکتا۔ کھلائیں اولاد کو حرام اور امید رکھیں میری مطیع ہو، نہیں ہو سکتا۔ کیوں کہ جب حرام جاتا ہے اسلام کا نور زائل ہو جاتا ہے، حرام جاتا ہے اسلامی غیرت ختم ہو جاتی ہے اندر سے۔ اب اللہ کے حکم ٹوٹ رہے پرواہ نہیں ہے، اسلامی غیرت ختم۔ ایک بادشاہ، اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا کہیں دشمن کے ساتھ لڑنے کے لیے، کچھ دنوں کے بعد خبر آئی آپ کے دشمن کو شکست ہو گئی۔ یہ گھر گیا، بیوی کو بتایا، بیوی نے کہا کہ ہمارا بیٹا شکست نہیں کھا سکتا۔ کہا کیوں؟ تو گھر بیٹھی ہے، مخبر نے آ کے بتایا ہے۔ اس وقت کی خبریں تو کئی دنوں کے بعد آتی تھی نا، آج کل والے آلات تو نہیں تھے کہ ایک سیکنڈ میں پوری دنیا میں ایک خبر پہنچے۔ خیر کچھ دنوں کے بعد پھر آیا گھر میں، اس کا خاوند بادشاہ گھر آیا، بیوی سے کہا کہ وہ خبر غلط تھی، اب مخبر نے خبر دی ہے کہ ہمارا بیٹا فاتح بن کر واپس آ رہا ہے، شکست نہیں کھائی۔ لیکن تو یہ بتا کہ پہلی خبر پر تو اتنے وثوق اور یقین کے ساتھ کیوں کہہ رہے تھے کہ ہمارا بیٹا شکست نہیں کھا سکتا؟ اصل بات یہ ہے کہ میں جب سے میرے پیٹ میں یہ بچہ آیا، میں نے مشتبہ لقمہ بھی اپنے پیٹ میں نہیں ڈالا دودھ پینے تک۔ اب جو اتنی احتیاط ہم نے بیٹے کے لیے کی ہے، قربانیاں کی ہیں، اس بیٹے سے مجھے امید نہیں تھی کہ دشمن کو پیٹھ دکھا کر پیٹھ پر تیر کھائے۔ وہ ایسے اس کے اندر غیرت ختم نہیں ہو سکتی۔ ہاں وہ سینے پہ تیر کھا کر چھلنی کر کے شہید تو ہو سکتا تھا، لیکن وہ پیٹھ پھیر کر دشمن سے بھاگ نہیں سکتا تھا۔ یہ یقین ہوتا ہے، پتا ہے حلال جب پیٹ میں جاتا ہے تو وہ اولاد بھی غیرت مند ہوتی ہے۔ باپ کی نافرمانی کرتے ہوئے اس کو غیرت آتی ہے، میرا باپ ہے اور میں اس کی نافرمانی کروں، یہ نہیں ہو سکتا۔ میرا خالق مالک اللہ پیدا کرنے والا، اس کی نافرمانی کروں، نافرمانی نہیں کر سکتا۔ وہ نمک حلال بنتا ہے کیونکہ حلال گیا اس کے پیٹ میں، اور حرام مشہور ہے کہ بنو امیہ کے بادشاہ نے ظلم کیے ہیں، لیکن عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ آئے، انہوں نے انصاف سے دنیا کو، عمر ثانی کہا جاتا ہے نا، بھر دیا۔ انتقال کے وقت بیٹوں کو بلایا کہ بیٹے حلال میرے پاس تھا نہیں، حرام تمہارے لیے جمع نہیں کیا، اگر تم تقوی پر رہو گے تو اللہ تمہیں ضائع نہیں کرے گا بیٹو۔ 12 درہم کی پتہ نہیں کتنی کل جائیداد، اس میں 1 ڈیڑھ 2.5 درہم ایک بیٹے کی میراث میں آئے، اور اس کے مقابل میں بنو امیہ کے دوسرے ایک بادشاہ جس کا نام نہیں لیتا، اس کی اولاد جب وہ مرا تو کروڑوں اور اربوں میں چھوڑ کر گئے تھے۔ اور اللہ نے دکھایا کہ عمر بن عبد العزیز کے بیٹوں ایمان اور تقوی کی وجہ سے، پرہیزگاری کی وجہ سے، حلال کھانے کی وجہ سے اللہ نے ان کو ملکوں کے گورنر بنایا۔ ایک وقت میں سینکڑوں گھوڑے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے،
اور دوسرے جو حرام کی کمائی کے کروڑوں اربوں چھوڑ کر گئے، ان کی اولادیں مسجد کے دروازے پر ہاتھ پھیلا کر بھیک مانگ رہی۔ تاریخ نے لکھا ہے حلال کبھی ضائع نہیں ہوتا، حرام کبھی پھلتا پھولتا نہیں ہے۔ حرام کھانے والے بھی مٹتے ہیں، حرام بھی مٹتا ہے، حرام حلال کو بھی لے جاتا ہے۔ اس لیے علماء کے پاس جائیں، کمائی کو حلال کریں۔ حلال کا 100 روپیہ اللہ اس سے کام بنائیں گے 1000 کے مقابلے میں، 1000 وہ حرام کا وہ ضائع ہو جائے گا۔ اس کے لیے میرے دوستو اپنے آپ کو ہم شریعت کا پابند بنائے، پابند، انفرادی زندگی میں بھی، اجتماعی زندگی میں۔ میں تبلیغ والا ہوں یہ بعد میں ہوں، پہلے مسلمان ہوں، اللہ نے مجھے امر دیا ہے۔ میں حاجی صاحب ہوں، میں عالم صاحب ہوں، مفتی صاحب ہوں، میں فلاں ہوں۔ یہ تو ساری چیزیں اس لیے کہ عمل پہ آئیں۔ تبلیغ میں نکلنا کس لیے ہے؟ تبلیغ اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے۔ اور ساتھ سے فرماتے رہتے ہیں کہ جی اپنے آپ کو، اصل تبلیغ اپنے لیے ہے۔ آج دھوکہ لگ گیا ہے کہ ہم دوسروں کے لیے تبلیغ، اگر دوسرے ٹھیک ہو گئے، ان کی زندگی بن گئی، میں نہ بنا، ان کا اللہ کے ساتھ تعلق بن گیا، میں اللہ سے دور ہوتا جا رہا ہوں۔ تو تبلیغ اپنے اوپر محنت، اللہ کو ہر وقت یاد رکھنا، یہ مسلمان کی شان ہے۔ کسی وقت اللہ سے غافل نہ ہو۔ کہتے ہیں اللہ کی محبت کا دروازہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ کا ذکر اللہ کی محبت کا دروازہ ہے۔ دیکھو دروازہ کھلتا ہے تو اندر داخل ہوتا ہے نا آدمی، تو ذکر اگر کرتے ہیں تو اللہ کی محبت ضرور حاصل ہوگی۔ صبح و شام کی دعائیں، صبح و شام کی دعائیں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعائیں، کیونکہ سب سے بہترین دعائیں وہ ہیں جو اللہ کے رسول نے پڑھی، جو اللہ کے رسول نے پڑھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں نور ہے۔ صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک کی دعائیں ہیں، ہر ایک حال کی الگ الگ دعا ہے۔ اور اسی طرح آخرت کے جو سورہ یاسین پڑھے گا اللہ اس کے سارے دن کے کام آسان کریں گے۔ سورت ملک جو پڑھے گا اللہ اس کو قبر کا عذاب نہیں دیں گے۔ جو رات کو سورت ملک پڑھ کر سوئے گا اس کو قبر کا عذاب نہیں ہوگا، پکی بات حدیث میں۔ اور جو اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، یہ دعا لمبی ہے، جو پڑھے گا اللہ جل شانہ اس کے غم بھی ختم کریں گے، قرض بھی ختم کریں گے۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک، جو پڑھے گا اللہ اس کے قرض اتروا دیں۔ عمل میں کامیابی ہے میرے دوستو۔ عمل تو بچے گا حسن اخلاق سے۔ کیا فرمایا؟ عائشہ نرمی اختیار کرو، نرمی آدمی زینت پیدا کرتی ہے، سختی آدمی کو عیب دار بنا دیتی ہے۔ سختی سے تو عیب آتا ہے۔ جس کو نرمی ملی اس کو ساری خیریں ملی، جو نرمی سے محروم رہا وہ ساری خیروں سے محروم رہا۔ ان اللہ رفیق یحب الرفق، اللہ نرم ہے، نرمی کو پسند کرتے ہیں۔ نرمی کس کے لیے؟ باہر گھر کے جاؤ تو دوستوں کے سامنے تو ہنسنا کون سا مشکل ہے، گھر والوں کے لیے بھی نرم ہونا ہے، ہاں بیوی کے لیے بھی، بچوں کے لیے بھی۔ ایسے نہ ہو کہ بیوی صاحبہ جب دروازے پہ آئے کھٹکھٹائے یوں، بیوی بچوں سے کہے خاموش ہو جاؤ تمہارا ابو آ گیا، ابو آیا یا اسرائیل اور تھانے دار آیا ہے۔ کیوں؟ پتہ ہے کوئی بات نکل گئی تو جوتا آئے گا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ گھر والوں کے بھی نرم۔ ازواج مطہرات فرماتی ہیں اللہ کے رسول جب گھر میں تشریف لاتے تو گھر میں ایسے ہوتا جیسے موسم بہار ہوتا ہے نا، بہار آ جاتی تھی۔ ہاں موسم بہار میں ہر ایک ہنس رہا ہوتا ہے نا۔ نرمی ہوگی گھر والوں کے ساتھ تو میری تبلیغ گھر سے چل رہی ہے۔ رشتہ داروں کے ساتھ تو رشتہ دار میری تبلیغ کر رہے ہیں، میں کروں نہ کروں کر رہے ہیں۔ اپنے محلے اور قبیلے کے اندر، علاقے کے اندر نرمی کا معاملہ ہوگا لوگوں کے ساتھ، میں کچھ نہیں کہہ رہا لیکن میری تبلیغ چل رہی ہے۔ کیا کہیں گے؟ یہ نرم ہے، کہے گا یار فلاں آدمی کی کیا بات ہے، میرے ساتھ کوئی جھگڑا ہوا اس نے کہا جاؤ معاف کیا میں نے، یار ایسے ہونا چاہیے، یار تبلیغ میں لگنا چاہیے، تبلیغ میں لگنا چاہیے، دعوت چل رہی ہے۔ کہیں عورتیں بیٹھی ہیں، تذکرہ کیا کسی نے اپنے خاوند کی سختی کا،
تو یہ اس کی بیوی کہہ رہی ہے میرا خاوند بھی پہلے تو سخت تھا، تبلیغ میں لگنے کے بعد بہت نرم ہو گیا۔ کیا مطلب؟ اب اس کو گویا کہ یہ دعوت دے رہی کہ اپنے خاوند کو تبلیغ میں بھیجو۔ بیٹا دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہے، بیٹا کہتا ہے کسی دوست نے کہا یار میرا والد سخت ہے، میں گھر جاتا ہوں، مارے گا مجھے، دیر ہوگی نا مارے گا۔ وہ کہتے یار تجھے ایک بات بتاؤں، میرا والد بھی ایسے تھا، تبلیغ میں لگنے کے بعد میرے والد کی کیا بات ہے یار، بہت نرم ہو گیا ہے، جاؤ اس کو تبلیغ میں بھیجو، تم اس کو کہو ابو جاؤ تبلیغ میں۔ دعوت چلے نہیں چل رہی، تو نرمی کی وجہ سے دعوت چلے گی۔ آپ خاموش ہو لیکن خاموش زبان کے ساتھ آپ کی دعوت چل رہی، مجلسوں میں بھی، گھروں کے اندر بھی، بازاروں کے اندر بھی، رشتہ داروں کے ہاں بھی، رشتہ داروں کے گھروں میں بھی دعوت چل رہی ہے۔ تو نرمی اللہ کو بہت پسند ہے، بہت پسند ہے۔ معاف کرنا، لوگوں کو معاف کرنا۔ ایک سردار پکڑا گیا، اللہ کے رسول کے پاس پیش کیا گیا، اور اس سردار جس علاقے میں رہتا تھا اس کی عادت تھی کہ لوگوں کو قرض دیتا، مالدار تھا، قرض دیتا تھا، لیکن اس نے اپنے نوکر چاکروں کو کہا ہوا تھا کہ قرض اس کو دیا ہے نا، اگر یہ کہے کہ میرے پاس ابھی نہیں ہے اس کو ٹائم دے دو، سختی نہ کرنے، اس کو ٹائم دے دیا، اگر پھر آئے میرے پاس نہیں اس کو اور ٹائم دے دو، پھر آئے میرے پاس ٹائم نہیں اور ٹائم دے دو، قرض نہیں اتار سکتا ٹائم دیتے جاؤ، اور اگر وہ یوں کہے کہ میں ادا نہیں کر سکتا تو اس کو معاف کر دو، تنگ نہ کرو۔ اب یہ سردار پکڑ کر قیدی بن کے آیا ہوا ہے، اللہ کے رسول کو پتہ چلا فلاں سردار ہے، حضور نے اس کی رسیاں کھولی، کہا تم جاؤ۔ اس نے کہا کہاں جاؤں؟ آپ اپنے قدموں میں لا کر پھر بھیج رہے ہیں، آپ کے قدموں کا غلام بنتا، آپ کی غلامی میں آنا چاہتا۔ تو یہ کس پر تھا؟ لوگوں کو معاف کرنے پر اللہ نے ایمان دے دیا، ایمان دے دیا۔ اس لیے میرے دوستو، اور ہو تو سارا کا سارا اللہ کے لیے، ہم نے کسی کو دینا ہے کس لیے دینا ہے؟ اللہ کے لیے دینا ہے۔ صحابہ کی صفت کیا ہے؟ ایک کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ نطعم، کیا ہم کیوں کھلاتے ہیں؟ لوجہ اللہ، اللہ کے لیے، لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے شکر گزاری واہ واہ نہیں چاہتے۔ احسان جتلانے والا تو ایسا ہے، کسی پر خرچ کیا احسان جتلایا ہے۔ اس کی مثال یوں بیان کی گئی حدیث میں، جیسے کتا اپنی کیو کو پھر چاٹتا ہے۔ احسان جتلانا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کے لیے سب کچھ ہو، میری تبلیغ، میری نماز، میرا حج، میرا ذکر، میری تلاوت، میری تہجد، لوگوں کو بتاتا پھرتا ہے میں بھی تہجد پڑھتا ہوں۔ کہتے رات میں اٹھا نا کتا آیا ہوا تھا، کیا مطلب کہ رات کو میں تہجد کے لیے اٹھا ہوا تھا؟ ایک ہی کرو، دریا میں ڈالو۔ یار رات تم نیند میں باتیں کر رہے تھے، کیا مطلب؟ میں نماز پڑھ رہا تھا نا، آپ باتیں کر رہے تھے، چھوڑو تو۔ شیخ سعدی کے ساتھ بیٹا تھا نا، سفر میں جا رہے تھے تو دیکھا تہجد کے لیے اٹھے باپ بیٹا، لوگ سو رہے، اس بیٹے نے اتنا کہا کہ ابو یہ تو سارے سو رہے ہیں۔ کہ بیٹا آپ بھی سو جاتے تو اچھا تھا، یہ بات کہنے سے بہتر تھا کہ تم بھی سو جاتے، تہجد نہ پڑھ۔ اللہ کے لیے کرنا ہے۔ ہم نے کل قیامت کے دن لوگ دیں گے کچھ بھی نہیں دیں گے، جس نے دینا ہے اس کے لیے کریں، خلاص۔ اور میرے محترم دوستو، سارے عالم میں اللہ کا دین زندہ، اور پوری صفات، ایمان کی کامل صفت، ہر ایک مسلمان میں کمال درجے کا ایمان، کمال درجے کی اطاعت، کمال درجے کا اللہ کے حکم کو پورا کرنا۔ اور اسی طرح سے میرے دوستو پوری صفات آ جائیں اور پورا دین ہر مسلمان کی زندگی میں آ جائے، اس کے لیے میرے محترم بھائی دوستو اللہ کی راہ میں نکلنا ہوتا ہے، نکل کر مشق کرنی ہوتی ہے، خود اپنے اندر دین کے لانے کو اور صفات کی، کیونکہ انسان قیمتی کس سے بنتا ہے جی؟ سونے والوں کو جگا دو، اب بیان ختم ہونے والا ہے، جو سو رہے ہیں پیار سے محبت سے جگا دیں ان کو، تھوڑا سا کمر پہ یوں ہاتھ پھیر تاکہ اٹھ جائیں، جاگ کے بیٹھا کریں میرے دوستو، یہ گھڑیاں ختم ہو جائیں گی، سونے سے کچھ نہیں ملتا، جاگ کر کچھ مل جاتا ہے، مجلس کو چھوڑ کر کچھ نہیں ملتا، مجلس میں بیٹھنے سے کچھ ملتا، جم کر سننا، بات جم کر سمجھ آئے۔ حاجی سے رحمۃ اللہ علیہ 3 گھنٹے بیان فرماتے، 3 گھنٹے، اور اس وقت
پختون ہمارے بھائی ایسے بیٹھتے تھے، کچھ سمجھ نہیں آتی تھی لیکن اٹھتے نہیں تھے. جو سنتا ہے پھر اللہ اس کو سنانے والا بناتا ہے. جو اللہ کی دین کی بات ہوتے ہوئے پیٹ پھیر کر اٹھ کے جانا نہیں چاہیے. ہمارے اب قربانی تو کیا رہ گئی ہے؟ یہیں بیانوں میں جم کے بیٹھنا رہ گیا ہے. باقی تو کیا قربانیاں ہیں؟ اللہ نے نعمتوں کے دروازے کھول دیے. جم کے مجلس میں بیٹھیں، اس سے نور ملتا ہے. مولانا ترغیب سے اکثر فرمایا کرتے تھے کہ دین کی بات کو عقیدت کے ساتھ بیٹھ کر سننے سے اللہ ایسے فائدہ دے گا جیسے کسی شیخ کی مجلس میں بیٹھنے سے انوارات ملتے. یہ شیخ کا نعم البدل ہے. اللہ نے یہ دیے ہمیں مجالس. اٹھنا نہیں چاہیے، یہ مزاج ختم کر دیں اٹھنے والا. میرے دوستو اس سے بہت نقصان ہوتا ہے. جو نقصان ہوتا ہے اس کا احساس ہمیں اس لیے نہیں ہوتا کہ ہم اس محنت، اپنے دل پہ محنت کم کرتے ہیں نا، وہ انوارات نہیں ہوتے. نور والے کو فوراً اس کا نقصان محسوس ہو جاتا ہے کہ میرا کیا نقصان ہوگا. اندر کا نقصان ہوتا ہے، باہر کا نہیں ہوتا. تو میرے دوستو جو سنتا ہے پھر اللہ اس کو سنانے والا بناتا ہے. سناتا پھر کہاں ہے؟ ملک میں جا کر. تو ملک میں جانے کے لیے کون کون تیار ہیں؟ تو ملک میں جانے سے پہلے اپنے ملک میں 4 مہینے لگانے ہوتے ہیں، پھر 2 چلے لگانے ہوتے ہیں، پھر 25 دن کی عمر پوری کرنی ہوتی ہے، پھر شادی کرنی ہوتی ہے. پھر اس کے بعد بزرگ کہتے ہیں اب تم آ جاؤ اور جاؤ. تم کینیڈا بھی جا رہے ہو، امریکہ بھی جا رہے ہو، لندن بھی جا رہے ہو، اور ادھر جا رہے ہو. پھر دنیا کی فجی لے اور دنیا کے آخری کونے تک پہنچنے کے لیے تمہارے دروازے کھولے. اب کون کون سے بھائی ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ ہم آئے تھے چلے کے لیے، لگائیں گے 4 مہینے انشاءاللہ. چلے کے لیے آئے، کھڑے ہو کر زیارت کریں. آئے تھے چلے کے لیے، لگا کر جائیں گے 4 مہینے انشاءاللہ. لے جانے والے کون ہیں؟ جس نے چلے کے لیے نکالا وہ اللہ. 4 مہینے کے لیے بھی بندوبست کر سکتے ہیں. 4 مہینے کے لیے. ایک آدمی تھا نا، وہ کہتے ہیں تم کیا کرتے ہو؟ کہتے ہیں میں تو ریڑھی چلاتا ہوں. کہ اچھا تم سفر کے لیے جا رہے ہو اتنے لاکھ لگا کر؟ کہتے ہیں میں ریڑھی چلاتا ہوں، میرا مالک اللہ تو نہیں چلاتا. تو دینے والا کون ہے جی؟ اللہ ہے. جس نے چلے کے لیے بندوبست کیے وہ 4 مہینے کے لیے بھی، اور جس نے 4 مہینے لگانے کی توفیق دی، سالانہ چلے 2 لگ گئے، مقام پہ تبلیغ کر رہے ہیں، جڑ رہے ہیں، تو وہ بیرون ملک نہیں لے جا سکتا، لے جائے گا. اب اس کے لیے کس کس کا عزم ہے ساری دنیا میں جانے کی؟ اپنے علاقوں میں جا کر جماعتیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ بہت قبول فرمائے، اللہ بہت آسان فرمائے. اللہ آپ کی جوانی میں برکت دے. ہاں یہ جوانیاں اللہ کے دین پہ لگ گیا تو بڑی خوشی کی بات ہے. اللہ پاک قبول فرمائے. سارے عالم کے اندر جانا ہے انشاءاللہ. اب اپنے علاقوں میں جا کر اپنی مسجد میں بیٹھ کر سوچیں ہمارے مرکز سے کون سے ملک کا تقاضا آیا، اب اس تقاضے کو لے کر اپنی مسجد کے 2 ساتھی جا سکتے ہیں. اب محنت کر کے دوسری مساجد میں گشتیں کر کے 7 8 10 آدمی 12 آدمیوں کی جماعت تیار اس مسجد والوں نے کی ہے. حضرات کہتے ہیں اس مسجد والوں کی یہ جماعت شمار ہوگی اس ملک کے لیے. تو اپنے علاقوں میں جا کر جماعتیں تیار کر کے انشاءاللہ کون کون اپنے مرکزوں میں پیش کرے گا کہ ہم اندرون سال کے لیے، بیرون سال اور 7 مہینے کے لیے انشاءاللہ. اللہ بہت قبول فرمائے. یہ چند گزارشات سن لیں پھر دعا کرتے ہیں انشاءاللہ. جماعتوں کے علاوہ کسی کو مسجد میں قیام کی اجازت نہیں. سب ساتھی اپنے سامان کی خود حفاظت کریں، دن کو بھی رات کو بھی. کسی اجنبی ناواقف شخص کو نہ اپنے ساتھ سلائیں، نہ کسی کے ہاتھ سے لے کر کچھ کھائیں. مرکز میں قیام کے دوران تمام احباب اجتماعی انفرادی اعمال کا اہتمام فرمائیں. مسجد میں چولہے نہ جلنا کیونکہ اس سے مسجد کی بھی ادبی ہوتی ہے. کھانا پکانے کی جگہ باہر، مسجد سے باہر شمال کی جانب بنی ہوئی ہے. رائمنڈ سے آنے والی جماعتیں اپنی تشکیل کے رخ پر تشریف لے جائیں، اپنے وقت وہیں پورے کر کے مرکز میں آئیں. رائمنڈ سے آنے والی جماعتیں اچھا بجلی، پانی، پنکھے کو بلا ضرورت استعمال نہ کریں کیونکہ یہ اسراف ہے. اب آپ بازار جانے سے پرہیز کریں. جو جماعتیں اللہ پاک کے راستے سے کام کر کے واپس آئی، ابھی تک ان کی کارگزاری نہیں ہوئی، تو ان کی کارگزاری 10 بجے ستون نمبر 18 پر ہوگی انشاءاللہ. جو جماعتیں کارگزاری سنا چکی ان کے 40 دن پورے ہو گئے. ان کی واپسی کی پہلی نشست ظہر کی نماز کے بعد ستون نمبر 32 پر ہوگی، اس طرف ہے وہ. جو جماعتیں ابھی رائمنڈ یا یوب سے ڈیرہ اسماعیل خان میں کام کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں
ان کے ذمہ دار احباب اشراق کی نماز کے بعد تشکیل کی جگہ ہے وہاں پیچھے، ان سے مل لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وانت الوجوہ للحی القیوم وإذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ یا اللہ ہم سب کے سارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہم خطا کار ہیں، گناہگار ہیں، شرمسار ہیں، بہت گندے پر تیرے بندے، میرے اللہ ہم پر ترس فرما کر ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما، ساری امت پر رحم فرما۔ یا اللہ جہاں جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما، بیماروں کو صحت کاملہ و عاجلہ مستمرہ عطا فرما، جنہوں نے دعاؤں کا کہا ان کے حق میں جائز دعائیں قبول فرما۔ اے اللہ یہ دین تیرا زندہ ہو سارے عالم کے اندر، یا اللہ لوگوں کو ہدایت ملے، ذریعے کے طور پر ہم سب کو قبول فرما، ہماری نسلوں کو قبول فرما۔ یا اللہ تمام دینی مدارس مراکز کی حفاظت فرما، ہمارے بزرگوں کی سوچوں میں مشوروں میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ جتنا دین کا کام ہو رہا ہے کرنے والوں کو اخلاص نصیب فرما اور سارے عالم کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا۔ میرے مولا یا اللہ ہم بہت کمزور ہیں، ہماری محنت کا انتظار نہ فرما، میرا اللہ تو قادر ہے، سارے کافروں کو ہدایت عطا فرما، جن کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے، اسلام اور مسلمانوں کے لیے دشمن ہیں اور مٹاتے ہیں، اللہ ان مٹانے کی کوشش میں لگے ہیں، یا اللہ ان کی تدبیریں انہی پر لوٹا دے۔ اے اللہ یا اللہ اسلام کا بول بالا فرما، یا اللہ کفر کو ختم فرما، میرے مولا مسلمانوں کو عزت عطا فرما۔ یا میرے اللہ یا اللہ آج مسلمان کمزور ہیں، ان کی کمزوریوں کو نہ دیکھ، مولا تو قدرت والا ہے۔ اے میرے اللہ جہاں جہاں مسلمان پٹ رہے ہیں یا اللہ ان کی حفاظت فرما، ان کی پریشانیوں سے ان کو نجات عطا فرما۔ میرے کریم اللہ ہم سب سے ایسا راضی ہو کبھی ناراض نہ ہو، ایسی اطاعت عطا فرما جس کے بعد گناہ نہ ہو۔ یا اللہ جب تک اطاعت والی زندگی عطا فرما، جب موت دے خوبصورت ایمان والی موت عطا فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم، آمین برحمتک۔